प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इंसदाद दहशतगर्दी अमले की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है, जिसके साथ ही मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमाए हिंद ने इस गैर दस्तूरी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। इस गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकती हैं, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे जमीयत उलमाए हिंद ग्रेटर हैदराबाद के नायब सदर जनाब सैयद मेराजुद्दीन अबरार साहब से। मुफ्ती साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है कलीम सिद्दीकी साहब की, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो आम वजह समझ में आ रही है वो यही है, एक लफ्ज में अगर कहा जाए तो यूपी का इलेक्शन। जी। यूपी के इलेक्शन से पहले ये शुरू से ही जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये तरीक़ेकार रहा है कि किसी तरह मुसलमानों को परेशान किया जाए और दूसरे हमवतन लोगों को बताया जाए कि भाई हम आपके हमदर्द हैं और हम आपके फेवर के हैं, ताकि अपना वोट बैंक बन सके। असल मसला ये है कि बीजेपी हुकूमत चाहे वो मरकज में हो चाहे वो रियासत में हो, हर सतह पर और हर मैदान पर वो नाकाम हो गई है। तो जब भी इलेक्शन आता है तो उनके पास कोई ऐसा मौजू नहीं रहता है, तरक्की का मौजू, डेवलपमेंट का मौजू, मुल्क के लिए, रियासत के लिए कुछ करने का मौजू। तो वोट मांगने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं। तो इसके लिए वो चाहते हैं कोई ऐसी तरकीब हो, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो यही करते फलां दहशतगर्द पकड़ेगा, फलां दहशतगर्द पकड़ेगा, फलां दहशतगर्द पकड़ेगा। तो इस तरह की कार्रवाई करके ये लोग चाहते हैं कि मुश्तइल करके अवाम को अपना वोट हासिल कर सके। तो ज़ाहिरी तौर पे ये ड्रामा है, इसके पीछे और कोई खास कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तब्दीली मज़हब का, तो ये बात बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने मज़हब की तब्लीग करने, अपने मज़हब को दूसरों तक पहुँचाने और उसका प्रचार करने की, उस पर अमल करने की, उसकी प्रैक्टिस करने की पूरी इजाज़त है। हर आदमी कर सकता है। तो अगर ये करते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और जहां तक इस्लाम का मसला है, ये लगाया कहा जा रहा है जबरी तब्दीली मजहब। हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर जबरदस्ती कोई मुसलमान होता तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। मुसलमान कभी भी किसी भी मामले में जबरी कायल नहीं है। न तो तब्दीली मजहब के सिलसिले में हम जबरी तौर पर कायल हैं, न इससे पहले मैं आपको मिसाल दूं, बाबरी मस्जिद का मसला है। वहां भी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में और कई जगह बार बार ये बात कही है कि मुसलमान, जैसा आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती कब्जा करके ये मस्जिद बनाई गई है, आप साबित कर दीजिए कि यहाँ कब्जा किया गया है, यह मंदिर तोड़ के बनाया गया है या जबरदस्ती बनाई गई है, हम खुद अपनी मस्जिद हवाले कर देंगे। क्योंकि ऐसी जगह हमारी मस्जिद बनती नहीं, हमारी नमाज होती। ऐसी मजहब के मसले में भी अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन तो खुशदिली से कबूल करना है। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब है, हम दावत पेश कर देंगे। अब अगर वो कबूल नहीं करता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। तो इनके ऊपर ये जो इल्जाम लगाया है जबरी तब्दीली मजहब, ये खुद हमारे मजहब के एतबार से गलत है। जबरदस्त का प्रोपेगेंडा है ये, उनको बदनाम करने के लिए या फिर उनका जो गिरफ्तारी की गई है उसका एक रीजन बताने के लिए कहा गया है। इसलिए हमारा जो एतराज है सबसे पहला जमीयत का भी, मुसलमानों का भी, कि तरीक़ाकार गिरफ्तारी गलत है। इस तरह एक टाइप की वो सेलिब्रिटी है, एक मशहूर तरीन आलिम है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको जानते हैं, उनसे वाकिफ हैं, और ऐसे आदमी को अचानक रास्ते से, वो नमाज अपने वतन में भी नहीं है, वतन से दूर है और रास्ते में नमाज पढ़ के निकल रहा है, गिरफ्तार कर लेना, ये सबसे बड़ा गलती है। ये खुद एटीएस का जुर्म है। और यही पक्ष रखा था हमारे वकील ने
جج کے سامنے، اور جج صاحب نے اس بات کو قبول کیا کہ واقعی یہ طریقہ کار غلط ہے. اسی کی بنیاد پر انہوں نے پولیس کسٹڈی سے انکار کیا اور پھر جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ان کو لیا گیا ہے. تو یہ بس سمجھیے آپ، فیکٹ کچھ نہیں ہے، حقیقی یعنی کوئی جرم نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی الزام یہ جو لگا رہے ہیں زبردستی کا ہے. یعنی یہ ایک ایشو ہے جو الیکشن سے سامنے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. جی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تشخص کے تعلق سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. مسلمانوں میں تو وہ مقبول ہے ہی، غیر قوم کے لوگ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو لمبی تفصیل کی بجائے غیر قوم کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے صرف ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ جانتے ہیں تو آر ایس ایس کے جو گزشتہ سرسنچالک تھے، سدرشن ان کا نام تھا. جی سدرشن خود جو ہے کلیم صدیقی صاحب سے متاثر تھے، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا. مان لو ایسے لوگ بھی ان سے متاثر ہیں، کیونکہ وہ محبت کا پیغمبر ہے، وہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، جی امن کا، آتشی کا، مل جل کے رہنے کا، لڑائی جھگڑے کا کوئی پیغام نہیں دیتے. وہ کوئی جو ہے دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے، وہ کوئی لوگوں کو لڑانے کی تعلیم نہیں دیتے، محبت کی تعلیم دیتے ہیں. تو چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، سب ان کے اوپر نثار ہے، فدا ہے لوگ ان کے اوپر. ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ. تو اتنی بہترین شخصیت جو غیر قوموں میں بھی مقبول ہے، ایسی شخصیت کو اس طرح سے گرفتار کرنا، اب وہ بعد میں کارروائی کیا ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، مگر ایک امیج پہ جو دھبا لگتا ہے، بعد میں اگر صاف ستھرے نکل بھی جائیں تو عوام اور گودی میڈیا والے تو انہیں جو ہے اسی نام سے پکاریں گے. اس کا کیسے ہوگا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ جیل میں بھی اگر جاتے ہیں تو اس کو ہم سنت یوسفی پہ محمول کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، 40 سال جیل میں جا کے آئے، تو وہ کوئی داغ نہیں لگا، کوئی نام نہیں لگا، بلکہ جاننے والے تو جانتے ہیں. گودی میڈیا بھی جو بکواس کرتا ہے ان کو سب معلوم ہے حقیقت کیا ہے اور فسانے کیا ہے. ابھی دیکھیے آپ، تازہ واقعہ ہے، تبلیغ جماعت کو کتنا بدنام کرے. تو بالکل وہ صاف نکل گئے، ان پہ کوئی داغ لگا نہ دھبا لگا. مگر اپنا ابھی کام بھی الحمدللہ جاری ہے. صاحب عدالت کو ان کو الزام لگایا جاتا ہے کورونا پھیلانے کے لیے، ابھی بھی کورٹ کی جانب سے جو ہے بے قصور ثابت ہونے کے باوجود بھی. تو جاہل قوم دیں گے نا، ان کا تو کوئی جواب نہیں. اگر کوئی جاہل ہے، جانتا نہیں ہے، وہ پھر ایسی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی جواب ہے جاہلانہ خاموشی. جاہلوں کا جواب تو خاموشی ہے، لیکن جاننے والے تو جانتے ہیں نا کہ بھائی کرونا تبلیغ جماعت پھیلائی، یا کرونا یو پی میں جو وہاں پہ کمبھ کا میلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے پھیلا. جو یو پی میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے وہ کمبھ کے میلے کی وجہ سے لگ گئے تھے. لیکن گودی میڈیا تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور یہاں سے کوئی نہیں پھیلا. عدالت باضابطہ ان کو کلین چٹ دے رہی ہے. تو جاننے والے پڑھے لکھے افراد، باشعور طبقہ اور سیکولر طبقہ ذہن کا، وہ تو اس بات کو ایکسپٹ کرے گا. حقیقت تو آئے گی سامنے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے قانونی لڑائی تو شروع کر دی ہے، اب اس کے علاوہ اور آپ کے کیا کیا آپشنز ہیں جس کے مدد سے آپ جو ہے مولانا صدیقی صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ کوئی اور آپشن کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ قیادت ایک بہت ہی بصیرت اور بصارت دونوں رکھنے والی قیادت ہے، اور ان کا فوری فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس لڑائی کو روڈ پہ نہیں لائیں گے. یہ روڈ پہ لڑائی لڑی جانے والی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. یعنی اگر ہم اس کو روڈ پہ لاتے ہیں، یعنی مسلمان واویلا کریں گے ہم پہ ظلم ہوا، تو وہ دوسرے خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی یہ قوم ہمارا کام ہو رہا، تو ان کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے، ہم کوئی واویلا نہیں کریں گے، بلکہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور قانونی لڑائی لڑ کے ہی انشاءاللہ ان کو اس سے ہم باعزت بری کرائیں گے. جی، اس کے علاوہ اور کس طرح سے آپ اپنا احتجاج درج کروانے والے ہیں؟ ہاں، احتجاج تو درج ہوگا، احتجاج کرنا جمہوری حق ہے. عدالت کے ساتھ جو ہے ذمہ داروں سے بھی ہم بات کریں گے، اور بات چیت چل رہی ہے الحمدللہ، کاروائی چل رہی ہے، لیکن سرزد فوراً جو ہے یہ کاروائی تھی تو ادھر توجہ ہے. اور پہلے ہی قدم پہ دیکھیے یہ الحمدللہ جمعیت کے کارنامے ہیں. یہ جمعیت کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کام کرتی ہے، نام کم کرتی ہے. اصل وقت پہ پہنچنا، پریکٹیکل جہاں ضرورت ہے وہ جمعیت کا کام ہے. اور اس کی ایک تاریخ ہے، زیادہ لمبی تاریخ نہیں تو آپ جائیں، اگر آپ دیکھیں گجرات کے فساد میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے ہماری جمعیت تھی الحمدللہ. تو پوری تاریخ الحمدللہ تو جمعیت نے فوری جیسے ہی معلوم ہوا ہمارا جو ایڈوکیٹس کا فورم ہے، خصوصاً مہاراشٹر میں ہمارا کام ہو رہا ہے،
نوجوان بچوں کو جو زبردستی قید کر کے رکھا گیا ان کو چھڑا رہے ہیں. مہاراشٹرا کے جنرل سیکرٹری ندیم صدیقی صاحب ہیں, ان کے تھرو فوری جو ہے مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے, انہوں نے فوراً جو ہے وہ اسکواڈ کو, ایڈوکیٹس کے گروپ کو ہدایت دی اور وہ لوگ تیار ہوئے. فوراً جو ہے بامبے سے پھر وہ لوگ لکھنؤ پہنچے رات اور ساری کارروائی کی کاغذی, اور صبح فوراً عدالت میں پہنچ کے درخواست داخل کی اور اپنی پوری بحث انہوں نے کی. اور اے ٹی ایس بہت شدت سے چاہتی تھی کہ ان کو پولیس کسٹڈی میں لے, لیکن ایسی مدلل انہوں نے بات کی کہ مجبوراً جج کو بھی اپنا فیصلہ جو ہے صحیح حق میں سنانا پڑا. اور جو ان کے ساتھ 4 افراد دوسرے تھے ان میں کو تو اسی وقت چھڑا لیا گیا, انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. جی, اے ٹی ایس والوں کی طرف سے کیا جواز پیش کیا گیا تھا انہیں پولیس ریمانڈ میں لینے کے لیے؟ اے ٹی ایس کے پاس یہی تھا مسئلہ, جیسا آپ نے ابھی کہا, جبری تبدیلی مذہب, کہ یہ لوگوں کا جو ہے زبردستی مذہب تبدیل کرا رہے ہیں. اب یو پی میں تو قانون بھی ہے, جیسے لو جہاد کا قانون ہے, تبدیل مذہب کا نیا قانون اور بل انہوں نے پاس کیا ہے. تو وہ کیونکہ یو پی کے رہنے والے ہیں, انہیں کے اس میں پروونس میں آتا ہے, وہ کھلت کے ہیں وہ. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی فنڈز کا بے جا استعمال. تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تحت جو ہے کئی ادارے چلتے ہیں, جیسے خود وہاں پھلت میں جامعہ ہے بڑا ان کا, شاہ ولی اللہ بڑا مدرسہ چلتا ہے, اس کے تحت کئی ادارے چلتے ہیں ہندوستان میں, کئی اس کی برانچز ہیں, کام ہوتا ہے. تو کام ہو رہا بھائی, غریبوں, یتیموں, ضرورت مندوں کی مدد ہے, اسکالرشپ ہے, اور اس طرح کے کئی کام ہیں. تو لوگ جو ہے فنڈز دیتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں. تو مگر فنڈ کا بیجا استعمال ہو تو اس کا کوئی ثبوت ہو, کوئی دلیل ہو, کوئی وارنٹ ہو, کوئی گرفتاری ہو. جب بھی دیکھیے کتنے ٹرسٹ ہندوستان میں ہے, کسی ٹرسٹ کے آدمی کو اچانک گرفتار نہیں کیا جاتا. ٹرسٹ میں غبن بھی ہوتے ہیں, ٹرسٹ والے ڈباتے بھی ہیں, کچھ بھی ہیں. انکم ٹیکس نوٹس دیتی ہے, اس کا جواب دینے کے لیے مہینوں کا جو ہے وہ لوگ ٹائم دیتے ہیں کہ 3 مہینے میں جواب دیجیے, 6 مہینے میں جواب دیجیے. پھر ایک سے ایک سی اے موجود ہیں, وہ پورا حساب کتاب بتاتے ہیں اپنا جو بھی ہے طریقہ کار. تو وہ پروسیجر سے چلتا ہے کام. یہ بالکل پروسیجر سے ہٹ کے کام ہوا ہے, بالکل زبردستی. اصل میں دیکھیے ہوا یہ, ابھی حال میں آپ تو ماشاءاللہ میڈیا کے ہیں, جو وہاں کے مہنت تھے جنہوں نے خودکشی کی تھی, وہ ہندوستانی حکومت کے لیے ایک رسوا کن معاملہ ہے. اس نے خودکشی نوٹ جو چھوڑا ہے, اس میں اس نے صاف کہا کہ بھئی یہ جو کرپشن ہو رہے ہیں اور چندے کھا جا رہے ہیں, مندر کے زمینیں بیچ کے کھا جا رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں اس نے لکھی ہیں. اب یہ گودی میڈیا تو اس کو بتاتا نہیں, لیکن وہ ایک رسوائی کا سامان تھا. تو لوگوں کی توجہ کو پلٹنے کے لیے امیڈیٹ کیا کام کیا جائے, چلو یہ ڈالو, اب توجہ پلٹ گئی, اب گودی میڈیا اس پہ گزارا کرے گا اپنا. تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہی. وہ مسئلہ بہت نازک ہے, مہند کا جو خودکشی اس نے کی ہے وہ بہت نازک مسئلہ ہے. تو اس سے توجہ ہٹانے ایک ڈال دو بھائی, کام چل جاتا, لوگ بھول جاتے. یہ ہے مسئلہ. جی, اب یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی, اس کے خلاف آپ جو ہے لڑ رہے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ری ایکٹیو معاملہ ہوا. کیا پرو ایکٹیویٹی بھی آپ کچھ ایسی کر رہے ہیں کہ ایسے معاملات پیش نہ آئے؟ اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیے, جب کوئی آدمی جو ہے زبردستی کسی کو بھی پکڑ لے تو اس کے واسطے آدمی کیا حفاظت کرے گا؟ کیا اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دے گا؟ کیا قوم کی خدمت کرنا چھوڑ دے گا؟ کیا انسانوں کو ظلم سے بچانا چھوڑ دے گا؟ یہ تو چھوڑیں گے نہیں نا, یہ تو کام کرتے رہیں گے ہم, اور کرنا بھی ہے یہ, اور یہ ہوگا بھی. ایسی بات نہیں ہے, جیسے علامہ اقبال نے کہا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. بولہبی شرارے آئیں گے, مصطفی چراغ چلیں گے, اس سے ڈرنے والے نہیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم توبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. الحمدللہ یہ کام چلا ہے, قیامت تک چلے گا. آخری سوال مولانا, کیا جمعیت انفرادی طور پر اس کیس میں لڑے گی یا پھر دیگر مسلم تنظیموں کو بھی شامل کرے گی؟ جی, دیگر مسلم تنظیموں نے بھی اپنا جو ہے اس میں وہ حمایت کی ہے. تو اس میں سب کو ملانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, لیکن سب نے اپنے طور پہ اس کی حمایت کی ہے اور اپنی تائید کا جو ہے تیقن دلایا ہے. اور خود ہمارے صدر صاحب سے بات کر کے جتنی بڑی تنظیمیں ہیں سب نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اس کیس کو دیکھیے اور لڑیے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو فیصلہ بھی آنے کی توقع ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا, کیونکہ کوئی ثبوت ایسا جو ہے باری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے ثبوت کیس لمبا چل سکے. انشاءاللہ جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مولانا, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ناظرین, یہ تھے مفتی سید معراج الدین ابرار صاحب, جو کہ کلیم صدیقی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے تعلق سے بتا رہے تھے یہ کس نوعیے کی گرفتاری تھی, کہاں جو ہے دستور کی خلاف ورزی ہوئی, اور کس طرح سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں کیس کے سلسلے میں, اور یہ مطمئن ہے
کہ کورٹ نے کلیم صدیقی صاحب کی پولیس ریمانڈ نہیں دی کیونکہ جو اے ٹی ایس کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے تھے وہ کمزور دلائل تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طرح سے اور کس تیزی سے یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے اور مولانا باعزت بری ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خیر.